बहुत मुबारक एक बार फिर सबको ख़वातीन का आलमी दिन। आज 8 मार्च है और पाकिस्तान टेलीविज़न के राइजिंग पाकिस्तान ने आपके लिए जो आज अपना शो सजाया है वो थोड़ा सा फ़र्क और मुनफरिद है। और आज के इस शो में हम ज़रा अब कुछ बात करना चाहेंगे अक़वाम मुत्तहिदा का जो ज़ैली इदारा है जिसको UN Women कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत भरपूर काम कर रहा है। उस हवाले से नबीला मालिक साहिबा से हम बात करना चाहेंगे, अरे भाई ऐसा क्या कर रहा है UN Women, और इस दफ़ा की जो थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, बैनुल-अक़वामी सदा की थीम है कि आपने अपनी बच्ची पे, अपनी लड़की पे, अपनी औरत पे, ख़वातीन पे इन्वेस्ट करना है। फिर देखिए इसके डिविडेंड्स क्या आते हैं, फिर देखिए आपको प्रॉफिट सोसाइटी में क्या मिलता है, सारी कहानी क्या है और ख़ास तौर पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से UN वुमेन क्या कर रहा है, ये अब हम फीचर करने जा रहे हैं। रहिए हमारे साथ क्योंकि मिलवा रहे हम आपको नबीला साहिबा से। नबीला मालिक, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ख़वातीन का आलमी दिन। शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो, बहुत सबको मुबारक हो। बिल्कुल। अच्छा जी, आज के इस नशिस्त का जो सबसे पहले हवाला हम लेके चलना चाहेंगे वो ये थीम है जी। इन्वेस्ट इन वुमेन। मुझे बड़ी पसंद आई कि औरत पे इन्वेस्ट करो और फिर पूरा माशरा, पूरा मुल्क जो है उसका फ़ायदा उठाएगा। इसको थोड़ा सा हमें ज़रा डिस्क्राइब कीजिए। अब देखें, इन्वेस्ट इन विमेन जो है वो हर लेवल पे, अगर इसको मैं सिंपली बताने की कोशिश करूं कि आपकी इस वक्त पॉपुलेशन का 50% जो है ख़वातीन पे मुश्तमिल है। जी। आप मुझे बताएं कोई मुल्क तरक्की कर सकता है जिसकी 50% पॉपुलेशन जो है वो उस तरक्की का हिस्सा ना हो? बिल्कुल। एक चीज़ है थोड़ा सा समझने के लिए, अगर आप मुझे टाइम दें, जिसको हम कहते हैं ड्रीम गैप। अच्छा। ड्रीम गैप क्या है कि ख्वाब देखने पे भी एक पाबंदी है, कदन है। क्या पाबंदी है कि अगर एक बच्ची है, और ख़ास तौर पे हम इस वक्त प्रिविलेज क्लास की बात नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे जिनके माँ बाप तालीम याफ्ता हैं और शायद वो इन चीज़ों से आगे निकल गए हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और मुल्क में आस्ता आस्ता तब्दीली आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत बहुत जो है ना वो पॉजिटिव पिक्चर सामने आ रही है, बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन अभी भी अगर आप हमारी पॉपुलेशन को देखें तो ज़्यादातर बच्चियों को एक खाने में रखा जाता है, तालीम से डिप्राइव किया जाता है, फिर इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, उनको अपने करियर बनाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं दी। और ड्रीम गैप की जो बात करते हैं वो ये है कि अगर बेटी को तो आप कहेंगे कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बेटी को ज़्यादातर, और मैं सिर्फ उसी तबके की बात कर रही हूँ जहाँ ये बात होती है, और उसमें पढ़े लिखे भी शामिल हैं और अनपढ़ भी शामिल, जहाँ पे बेटी को वो कहेंगे नहीं तुम्हारा काम जो है वो ये चीज़ें नहीं है, तुम ये मत करो, वो मत करो। किसी भी इंसान को इस बात से महरूम करना कि वो क्या करना चाहता है अपनी ज़िंदगी के साथ, बड़ी अच्छी बात, वो बड़ी नामुनासिब बात। आपने जो भी बात की तो उससे मुझे ख्याल आ रहा है कि जनरली सोसाइटी में हम लड़के से तो ये भी पूछते हैं कि अच्छा बेटा बड़े होके क्या बनोगे, लड़की से कम कम ही पूछते हैं कि तुम बड़ी होके क्या बनोगी, यानी कि उसका ख्वाब भी हम सुनने को तैयार नहीं है। आप ये देखें कि कुछ एडवर्टिज़मेंट है जिसके ख़िलाफ़ काफ़ी फिर आपकी जो सिविल सोसाइटी है उसने आवाज़ भी उठाई। हाँ। कि जब लोन की भी बात होती है तो आप लोन ले लें, बेटे को पढ़ने भेजते हैं, आला तालीम को, लेकिन बेटी के साथ क्या करें, उसकी शादी कर दें। एग्जैक्टली ना, ये जो मैसेज आप देखते हैं इसमें आप उसको उस अपने हक से महरूम करते हैं। बड़ी अच्छी बात, जो उसका हक है कि वो खुद अपने लिए अपने ख्वाब सजाए, और आपका और पूरे माशरे का और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि उस ख्वाब को जो है ना ताबीर तक लाने में उसकी मदद करें। अच्छा नबीला, आपके जो UN वुमेन की एक बड़ी खूबसूरत कैंपेन है जो कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ बिजनेसेस करना, वो कुछ कहानियां हमें सुनाइए कि कैसे तब्दीली आ रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा तबका आपका जो है ना इस वक्त जो होम बेस्ड वर्कर का है। होम बेस्ड वर्कर से क्या मतलब है कि वो लोग जो कि घर के अंदर बैठे ही कुछ ना कुछ कारोबार कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, कुछ साबुन बना रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं। उसमें जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, कुछ का ताल्लुक फैक्ट्रियों से भी है, काम करके वहाँ देते, उसमें मेजॉरिटी औरतों की है।
جو 20% اب کی پاپولیشن ہوم بیس ورکرز کے طور پہ کام کرتی ہیں، اس میں سے 12% خواتین ہیں، میجورٹی وہ لوگ ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک تو کام کہیں رجسٹر نہیں ہوتا، آپ کے اس میں آتا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی وہ آپ کی اکانومی میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوسرا، ان کو بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو ضرورت ہے۔ اب یو این ویمن نے یہ کیا، ایک تو ہم ان کو سکلز دیتے ہیں، ان کی جو را سکلز ہیں ان کو مزید کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریفائن کریں اور بہتر کام کریں اور زیادہ کمرشل لیول پہ کام۔ پھر لونز میں Market driven وہ کام ہو۔ لون میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور جو سکسیس سٹوریز ہیں ہماری، وہ سکسیس سٹوریز یہ ہیں کہ وہ خواتین جو کہ گھروں پہ بڑے چھوٹے پیمانے پہ کام کرتی ہیں، جن کو ہم مائکرو انٹرپرینورز سے بھی شاید کوئی نیچے کلا، ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تو انہوں نے شاندار اپنے بزنسز اسٹیبلش کر کے دیکھا۔ اچھا، اس میں ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ کوئی پڑھی لکھی ہوں؟ نہیں، دیکھیں، پڑھا لکھا ہونا ایک بہت بنیادی بڑی بات requirement ہے۔ اوکے۔ آپ کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، آپ کی سوچ کو، لیکن یہ صرف یہ نہیں ہے، جو آپ کا بزنس سینس ہے وہ کسی میں بھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے بہت ساری خواتین، جو یو این ویمن کام کرتا ہے وہ کرتا ہے جینڈر ایکوالٹی پہ۔ جینڈر ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرد اور عورت دونوں کو، اور تمام جینڈرز کو یہ گنجائش دیں کہ ہر کوئی اپنی زندگی اپنی مرضی سے اپنے فیصلوں پہ بیس کر کے اس کو ترتیب دے، اور پھر معاشرہ اور حکومت فیسیلیٹیٹ کرے۔ اب اگر بچی کے پاس تعلیم ہے ہی نہیں، آپ اس کو دے ہی نہیں رہے تعلیم کی سہولت، تو وہ پھر آپ نے خود ہی اس کے دروازے آگے کے بند کر دیے۔ اب ایک بچی جو ہے وہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، یا اس میں پوٹینشیل ہے، لیکن وہ اسکول ہی نہیں گئی ہے، تو آپ کیسے اس کو اس کے خواب تک پہنچائیں گے؟ تو یہ جو شروع میں رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم کرنا میرا خیال ہے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آگے بھی جب اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تو بزنس میں آپ کو پتہ ہے کہ لونز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس تو سیڈ منی نہیں ہوتا۔ وہ خواتین کو پہنچائیں، جینڈر فائنینسنگ کے اوپر کام کریں کہ خاص طور پہ خواتین تک جو ہے آسان طریقے سے لون پہنچیں، تاکہ وہ اپنے بزنسز کر سکیں اور وہ اپنا پوٹینشیل دکھا سکیں۔ ایک سٹڈی بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جتنی مرد حضرات کے پاس اس وقت مراعات ہیں اور جو ان کے پاس اپرچونٹیز ہیں، اگر آپ وہ خواتین کو بھی اتنی ہی دے دیں، تو آپ 2025 تک 50% آپ کا جی ڈی پی بڑھ جائے گا۔ I think I'm right. If I'm not right, چلو excuse سال me ادھر for ادھر، the وہ جو بھی statistic. کانسیپٹ ہے اس کے لیکن خواتین کو اگر آپ ڈبل ہو جائے گا، اور وہ اس کی بات کی تک بنتی ہے۔ اگر آدھے لوگ کام کر رہے ہیں اور پورے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تو بات تو ایک دم سے بدل جائے گی اور بہت بہتر ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ بہت سے لیول پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یو این ویمن، کیونکہ ہمارا مین جو کام ہے وہ یہی ہے کہ جینڈر ایکوالٹی اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے یہ جو ہماری ایجنسی ہے یہ کام کرتی ہے۔ اچھا، ایسے میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا بھائی، جو لڑکا ہے جی، وہ تو بڑا ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، اس نے پورا رسپانسبلٹی لی، اور لڑکی کو ہم پڑھائیں یا اس کو نا کوئی اکنامکلی امپاور کرنا چاہیں، تو ایک لفظ بڑا جملہ استعمال ہوتا ہے، اور مجھے کچھ عرصے سے نا وہ کچھ اتنا پسند نہیں آ رہا جملہ۔ ہم کہتے ہیں دیکھو، کل کو زندگی میں اگر کوئی برا وقت آیا تو تعلیم کام آئے گی، تو جاب کام آئے گی۔ ارے بھائی، مطلب عورت پہ برا وقت آئے تبھی اس کو جاب کام آئے گی؟ وہ آپ والی ڈریمز والی بات ہے کہ اچھے وقت میں بھی تو وہ نوکری کرے، اچھے وقت میں بھی تو وہ اپنا خواب پورا کرے، اچھے وقت میں بھی تو اپنا کریئر بنائے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں بچوں کو تعلیم اور نوکری، پیسوں کی ضرورت نہیں بھی ہے، بھائی کہتے ہیں جی پھر بھی کراؤ، کل کو برا وقت کے ساتھ پیسے کو جوڑنا بالکل وہ ریالٹی ہے۔ آپ کس پہ کیا ٹیک؟ دیکھیں، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اور مرد کو برابر کی اپرچونٹیز ملیں، ٹھیک ہے؟ اب
اگر آپ اسی معاشرے کی بات کریں اور جو آپ نے بات کی جو ٹریڈیشنل ہماری نالج ہے اس کے مطابق یا جو بلیفز ہیں ان کے مطابق سوچ جو ہے ہماری اس میں اب یہ دیکھیں کہ جو عورت کل کو اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو تبھی اس کو نکلنی جو اکنامک ریالٹیز آج کی ہیں کتنے خواتین کو آپ جانتے ہوں گے جو نکلتی ہیں گھروں سے ابھی بھی نکلتی ہیں جب ان کو آپ ایکول اپرچونٹی نہیں دیتے تو وہ جب گھروں سے نکلتی بھی ہیں تو وہ اپنا فل پوٹینشیل نہیں یوز کر سکتے کیونکہ وہ آپ نے ان کو ڈپرائیو کر دیا اور یہ تو ایک بہت بڑی مت ہے کہ عورت باہر کام نہیں کرتی عورت رورل ایریاز میں ایگریکلچر میں کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہر جگہ وہ کام کر رہی ہے بات صرف ماننے کی ہے اور بات یہ ہے کہ اس کو اپنا فل پوٹینشیل ایکسپلائٹ کرنے کی اپرچونٹی دیں فیسیلیٹیٹ کریں اور اسی میں ملک کا فائدہ ہے یہ ابھی ہم نے جو کچھ خواتین کو فیچر کیا جی آپ ابھی پچھلے سیگمنٹ میں دیکھ رہی تھیں یہاں بیٹھی ہوئی کہ اسٹرونومی اور اسٹرالوجر سے لے کر اور پولیس تک مطلب اب ایسے ایسے اسٹیریوٹائپس خواتین بریک کر رہی ہیں کہ میں تو دنگ رہ جاتا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں اگر آپ پوٹینشیل کی بات کریں تو یہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جس میں کہ پرائم منسٹر بھی عورت رہ چکی ہے بریگیڈیئر ہے جہاز چلاتی ہے جنرل ہے کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پہ خواتین نے اپنا لوہا نہیں منوایا تو کس چیز کا انتظار ہے بہت اچھی بات ہے کس بات کا انتظار اگر پاکستان کو پروگریس کرنا ہے تو آج آپ اپنی خواتین کے اندر انویسٹ کریں انویسٹ کا مطلب ہے آپ ان کے اندر بچپن سے انویسٹ کریں تعلیم دیں تربیت دیں سکلز دیں اپرچونٹیز دیں ان کو جو فیسیلیٹیشن چاہیے وہ دیں آپ دیکھیں آپ کا ملک کیسے ترقی کرتا ہے ایکسیلریٹ پروگریس تبھی ایکسیلریٹ ہوگی اور بائی لیپس اینڈ باؤنڈس اگر آپ اپنی خواتین کو شامل کریں برابر کے حصے دار کی طرح یو این ویمن بہت سی ڈیٹا کلیکشن اور ریسرچ میں بھی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے میں نے دیکھا تو اوور دا ایئرز اگر میں کہوں کہ پچھلے 20 برس میں یا 30 برس میں آپ لوگوں کی ریسرچ کیا کہتی ہے ایک اقوام متحدہ کے ادارے کے طور پر کہ کیا یہ جو ہم کہتے ہیں بہتری آ رہی ہے یہ صرف ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے توثیق اور نبیلہ آپس میں بات کرنے کی حد تک درست ہے یا واقعی ڈیٹا اور ریسرچ بھی ہمیں ثابت کرتی ہے؟ دیکھیں ڈیٹا اور ریسرچ بھی ثابت کرتا ہے اور اس کو تو ڈیٹا اور ریسرچ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اپنا بچپن یاد ہو تو آپ نے کبھی خواتین کو اس طرح جن شعبوں میں وہ اب کام کرتی ہیں دیکھا تھا؟ بالکل نہیں. تو یہ اکنامک ریالٹیز ہیں جو خود سے چینج لے کے آ رہی ہیں. اگر ہم قدرتی طور پہ اس چینج کو آنے دیں گے تو بہت ٹائم ضائع کر دیں گے. اس کو اگر ہم ریئلائز کر لیتے ہیں اور اس کو اگر ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ملک آج ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا اور وہ ترقی جس کو کوئی روک نہیں سکے گا. ویری ٹرو. کچھ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئیں, آپ کا بچپن کہاں گزرا, اور آپ ماشاءاللہ اس وقت ایک بہت ہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ڈیسیجن میکنگ پوزیشن کے اندر ہے. پاکستان جیسے ملک کے لیے جینڈر امپاورمنٹ اور اکنامک امپاورمنٹ خواتین کی, کچھ ہمیں تھوڑی سی اپنی کہانی سنائیے کہ نبیلہ کو ڈریمز پہ پابندی نہیں لگی ہوگی جو مجھے لگ رہا ہے, یا آپ کے زندگی میں بھی کوئی چیلنجز تھے؟ دیکھیں بہت بڑی مت ہے کہ جو خواتین بنا لیتی ہیں اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ ان کو مشکلوں کا سامنا نہیں ہوتا, شاید نہیں کرنا پڑتا. ایسا نہیں ہے. ہوں گی کچھ بہت اسمال پرسنٹیج بہت لکی ہوں گی. یہ ٹھیک ہے میرے پیرنٹس دونوں بہت پڑھے لکھے تھے, ایسا کوئی میجر وہ نہیں تھا, لیکن بہت سے جگہوں پہ رکاوٹیں آئیں. خاص طور پہ جب مجھے اسکالرشپ ملا باہر پڑھنے کے لیے تو بہت بڑا فساد پڑا گھر میں کہ نہیں اکیلی لڑکی کو نہیں بھیجیں گے پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ سٹینڈ لینا پڑا, اور کوئی نہ کوئی زندگی میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی پشت پناہی کرے, جو آپ کو سپورٹ کرے. میری والدہ نے وہ رول پلے کیا. انہوں نے کہا کہنے دو جو کوئی کہتا ہے جاب پڑھو, اور وہی تعلیم ہے جس کی بنیاد پہ پھر آپ کے راستے کھلتے ہیں. پھر ہمارے جیسے لوگ جو کہ بزنس کلاس والے نہیں ہیں وہ تو تعلیم کا ہی سہارا لے کے آگے جا سکتے ہیں, لیکن رکاوٹیں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ ایز پیرنٹس
جو زندگی میں ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے، سب سے زیادہ ریئلائز کریں، انویسٹ کریں، اپرچونٹیز لے کے آئیں، تبدیلی خود ہی آ جائے گی۔ جو ہمارا ایک کیمپین ہے ہی فار شی، جہاں پہ ہم ان مرد حضرات کو ایکنالج کرتے ہیں، بلکہ ان کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں جو کہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور جو جینڈر ایکوالٹی، ویمن امپاورمنٹ کے آبجیکٹیوز ہیں ان میں وہ سامنے ہوتے ہیں اور اپنا بہت مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ ہی فار شی، ہی فار شی، تو وہ مرد حضرات جو خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے پیش ہیں، ان کی کنٹریبیوشنز کو ہم ایکنالج کرتے ہیں اس کیمپین کے تھرو۔ یہاں مجھے وہ ذہن میں آ رہا ہے جو ہم ہمیشہ سنتے چلے ہیں کہ جی کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہوتا ہے، یہ مجھے لگتا ہے یہ بھی نا مرد نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی تو کامیاب مجھے بنا، تو بس میرے پیچھے رہے تو میں تجھے تالیاں بجاتا رہوں گا کہ ہاں ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ میرا خیال ہے کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور مرد کو اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ہم مرد نا ڈرتے بہت ہیں، خائف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں تو صرف یہی بات ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہے، عورت کا ہاتھ ہے مرد کے پیچھے، جب مرد کا ہاتھ ہے عورت کے، دونوں میں کوئی حرج نہیں، کوئی لڑائی تو ہے نہیں، بات تو صرف سمجھنے کی ہے۔ بالکل سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ ہر انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ زندگی خوبصورت گزرے، اچھی گزرے۔ وہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ یہ تفریق رکھیں گے۔ جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے، میرا خیال ہے ہم سب اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے نکل کے بہت بہتر زندگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ آن بہاف آف پی ٹی وی اینڈ رائزنگ پاکستان، ہم یو این ویمن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ کئی سالوں سے اقوام متحدہ کا یہ ذیلی ادارہ جو ہے یو این ویمن پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور پاکستان کی بچیوں اور خواتین کی اکنامک انڈیپینڈنس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اور آج آپ نے نشست کے آغاز میں جو وہ جملہ استعمال کیا کہ خواب دیکھنا پہ، سب سے کہانی پہلے نا ڈریم سے شروع ہوتی ہے، جی بالکل، اپرچونٹی بھی اس کے بعد کی بات ہے کہ خواب دیکھنا جو ہے نا اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، کم از کم وہ اس کو لبرٹی آپ ضرور دیں، جیسے کہ بیٹے کو ہم دیتے ہیں اسی طرح سے بیٹی کو بھی۔ سو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کو ایک بار پھر خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو ویری مچ تازی، بہت شکریہ۔ ہم چل کے لیں گے ساتھیوں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروانی ہے لیلا زبیری اور ڈاکٹر ارشاد دانش سے، اور اب اکنامک امپاورمنٹ سے بات کو تھوڑا سا لے کر جائیں گے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کے اوپر، کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل حکومت پاکستان اور حکومت سندھ اور پنجاب کے ساتھ مل کر خاص طور پہ حاملہ خواتین کی نیوٹریشن کے اوپر کس طرح سے کام کر رہا ہے، اس میں نرشما کیمپین کا کیا کردار ہے۔ تو یہ اس بریک کے بعد گپ شپ ہوگی، اور آپ سوچ رہے ہوں گے ارے لیلا زبیری اور نیوٹریشن اور نرشما کیمپین، یہ ساری کہانی ابھی ہم انفولڈ کرتے ہیں۔ رہی ہمارے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان۔